इस बार एक अजीब वाकया और तजर्बा हुआ कि जिन्नात की दुनिया को मैंने लोगों को सताते, परेशान करते और इनको मसाइल, उलझनों और परेशानियों में मुब्तला करते एक अजीब मंजर देखा। वो अजीब मंजर क्या था, आप भी सुनिए। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। इलामा लाहौती पर इसरारी की खूबसूरत किताब जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। ख़त्म कुरान के सिलसिले में एक जगह मुझे जाने का मौका मिला और एक करीबी जिन ने मुझे इस घराने के बारे में सिफारिश की कि अगर इन्हें थोड़ा सा वक्त दे देंगे तो गरीब लोग हैं, खुश हो जाएंगे। फिर इनके यहाँ कुरान के हिफ्ज़ का मज़ीद शौक़ बढ़ जाएगा और इनकी नस्लों में इंशाअल्लाह और हाफिज, कारी, आलिम और अल्लाह वाले पैदा होंगे। मज़ीद वो जिन कहने लगे कि अगर नेकी की हौसला अफजाई की जाए तो नेकी की तरफ ध्यान और तवज्जो बढ़ती है। बस इनकी इस तरतीब पर मैंने हामी भर ली, क्योंकि रमज़ान की मसरूफियात अपनी ज़ाती और फिर जिन्नात की कसरत दावत से बाज़ औक़ात कोई रात ऐसी नहीं होती कि जिसमें इनके पास जाना, ख़त्म कुरान में दुआ करना और इनकी मजालिस और महाफिल में शिरकत करना ना हो। बस ये इनका हुस्न इत्माद है और एक पुराना ताल्लुक़ है और इनके बड़ों की एक मुहब्बत है जो मुझसे है और वो दरीना है। ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर अक्सर दावतों का ज़रिया बन जाती हैं। मेरी दावतें खाना पीना क्या होती हैं, बस एक शिरकत ही होती है और अक्सर मेरी कोशिश होती है सफ़ेद पोश, गरीब, अयालदार ऐसे लोगों के पास ज़्यादा जाऊं। मालदारों के पास तो सभी जाते हैं, लेकिन गरीब और मुफलसों के पास बहुत कम लोग जाते हैं। बस इसी जज्बे के पेश नज़र ये सारी हिम्मत और मेहनत की। मैं जिस दावत की बात कर रहा था वहाँ ख़त्म कुरान हुआ। एक रिक्कत अमेज़ तवील दुआ हुई। इस दुआ में एक कोने में एक बावकार शख्सियत बैठी थी जिनसे इससे पहले मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। पहली दफ़ा मुलाकात हुई। मैं सारी महफिल में इन्हें देखता रहा। दुआ के बाद वो खुद ही उठकर मेरे पास आए। मैंने उठकर इनका इस्तकबाल किया, मुआनका किया, इज़्ज़त, आबरू और वक़ार के साथ इन्हें जगह दी। खुद ही कहने लगे, मैं दरअसल दूर परे का इनका रिश्तेदार हूँ और ख़त्म कुरान के सिलसिले में इन्होंने मुझे मदऊ किया तो मैं आया। इससे पहले आपका तारुफ नहीं था। इन्होंने अब आपका तारुफ बहुत तफसीली कराया तो मज़ीद शौक़ बढ़ गया और मैं बस चला आया। आपकी बातें सुनकर, दुआ सुनकर दिल को बहुत ठंडक पहुँची और एक एतमाद मिला कि अब भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं और ख़ास तौर पर इंसानों में। जिन्नात की दुनिया में तो नापैद हो गए हैं, यानी बहुत कम। इनसे बातों का सिलसिला मैंने जानबूझकर तवील किया कि मुझे एहसास हो रहा था कि वो किसी दरवेश के या अल्लाह वाले की सोहबत याफ्ता हैं। बातों ही बातों में मुझे कहने लगे कि फ़लाँ मुहद्दिस, फ़लाँ वली, फ़लाँ बुज़ुर्ग हैं, मैं इनका सोहबत याफ्ता हूँ और इनकी मजालस में साल हा साल उठना बैठना और इनसे इल्म व फैज़ लिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जिन्नात में इधर उधर फिरने फिराने वाले, किस्से कहानियों वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन अहले अल्लाह और मुत्तकीन, उलमा, सालिहीन से मुलाकात करने वाले बहुत कम मिलते हैं और ये मुलाकात करने वाले ही असल होते हैं। इनकी मुलाकात से ही असल में मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और बहुत कुछ हासिल होता है। बस यही शौक़ था जो इनसे मेरी मुलाकात को बढ़ा रहा था, गुफ्तगू को आगे चला रहा था और इसी शौक़ ने ही इनसे कुछ सवालात कर डाले। मैंने एक सवाल किया कि जिन्नात इंसानों को कैसे तंग करते हैं और क्यों तंग करते हैं। मुझसे कहने लगे क्योंकि इंसान तंग करते हैं इसलिए जिन्नात भी तंग करते हैं। मैंने अर्ज़ किया, इंसान कैसे तंग करते हैं? जिन्नात तो नज़र नहीं आते और इंसान इन्हें देख नहीं पाते। कहने लगे, ये बात बिल्कुल ठीक है
کہ جنات نظر نہیں آتے اور انسان انہیں دیکھ نہیں پاتے، لیکن انسانوں کے بعض اعمال، کردار اور اٹھنے بیٹھنے کے کچھ انداز ایسے ہیں، اگر تو جنات نیک ہوں، صالح ہوں، بزرگ ہوں، درویش ہوں، تو ان کو یہ چیزیں ناپسند گزرتی ہیں۔ پھر اپنا ہی واقعہ سنایا۔ میں جس جگہ رہتا ہوں وہ ایک پرانا درخت ہے، اس کے پڑوس میں سارے انسان رہتے ہیں، ہم جنات بس ایک ہی گھرانہ اس درخت پر رہتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نیچے پڑوسیوں میں ایک صاحب بہت اونچا اونچا میوزک اور موسیقی چلاتے تھے، دوسرے نے انہیں روکا کہ اب چلانا ہے تو اپنے گھر تک محدود رکھیں، وہ نہ رکا۔ آخر کار ان کا بہت زیادہ جھگڑا ہوا اور ایک دوسرے کا بہت نقصان ہوا۔ یہی مثال جنات کی ہے، اگر وہ نیک صالح جنات ہیں تو لوگوں کی ان حرکات کو بہت ناپسند کرتے ہیں اور پھر چڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی نماز، ان کی تسبیح، ان کے اذکار، ان کے اعمال میں خلل پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ ان کو طرح طرح کی تکالیف سبق سکھانے کے لیے دیتے ہیں، انتقام کے لیے نہیں دیتے، بس وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں۔ لیکن انسانوں میں بھی کوئی ایسا ایک آدمی ہوگا جو یہ سمجھے، ورنہ بعض اوقات وہ عاملوں اور بابوں کے ذریعے جنات کو بھگانے یا پیشہ ور لوگ انہیں جادو کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، لہٰذا آپ اس جادو کا توڑ کریں، حالانکہ نہ وہ جادو ہے نہ جنات کا اثر ہوتا ہے، دراصل وہ ان کے اعمال کا رد عمل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے گھروں کا نقصان، زندگی میں مشکلات اور مسائل اور پریشانیاں اور الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر تو اگر وہ اپنے مزاج کو بدل دیں، اپنی طبیعت کو بدل دیں، تو وہ جنات ان کو سبق سکھانا چھوڑ دیتے ہیں، اگر وہ نہ بدلیں تو ان کو اس سے بڑا سبق سکھاتے ہیں۔ اس میں بہت سے انسانوں کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ وہ بزرگ جن مزید کہنے لگے، ایک دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ خود جنات بھی فاسق، فاجر اور بد کردار ہوتے ہیں، اور ان کو یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، جس میں موسیقی، گانا بجانا، گندگی، ناپاکی، بد کرداری۔ جب گھروں میں یہ چیز عام ہو جائے تو وہ اس کو پسند کرتے ہیں، اور ان کی پسندیدگی بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ان کی پسندیدگی یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس موسیقی، گانے بجانے میں مست ہو جاتے ہیں، اور ایسے مست ہوتے ہیں پھر جیسے کوئی شراب پی کر مست ہو جائے کہ اسے خبر نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے ماں ہے، بہن ہے یا کوئی اور، وہ نقصان کر دیتا ہے، توڑ پھوڑ ہے، جبکہ وہ ایسا خود نہیں کر رہا ہوتا، بعد میں پچھتاتا ہے، پشیمان ہوتا ہے۔ اس وقت شراب کی مستی اس کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ 100% ایسا کرتا ہے۔ بس اسی طرح وہ جنات جو خود بد کردار ہوتے ہیں، آگ کے شعلے اور شرارے ہوتے ہیں اور دھوئیں کا مرکب ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو ناپسند نہیں کرتے بلکہ پسند کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو بہت محبت سے لیتے ہیں۔ پھر وہ ان چیزوں کے دل دادا پہلے ہی تھے، مزید انسان انہیں ان چیزوں کی تقویت فراہم کرتے ہیں اور وہ مست ہو جاتے ہیں، اور مست ہونے کے بعد ان انسانوں کا بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ وہ بزرگ اپنا ایک واقعہ سنانے لگے، میرا ایک جگہ جانا ہوا، وہاں دیکھا تو انسانوں کی بستی میں بہت زیادہ مشکلات، مسائل، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ اور ختم نہ ہونے والے مسائل۔ وہ ایک مسئلے سے نکلتے ہیں اور دوسرے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دوسرے سے نکلتے تیسرے میں، اس طرح ان کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے، ان کی مشکلات الجھتی چلی جا رہی، حالانکہ ان میں یعنی انسانوں میں وہ لوگ موجود ہیں جو نیک، صالح، نمازی، تسبیح کرنے والے، روزہ اعمال کرنے والے۔ ہوا یہ کہ کچھ لڑکے یونیورسٹی سے پڑھ کر جب واپس لوٹے تو انہیں
کچھ نشہ اور موسیقی کا شوق تھا۔ انہوں نے آتے ہی وہاں نشہ اور موسیقی کو توجہ دی۔ اس کی وجہ سے وہاں جو خبیث اور بدکردار جنات رہتے تھے وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے انہیں اور اکسایا اور دلوں میں وسواس ڈالے۔ حالانکہ بستی کے بڑوں نے نوجوانوں کی اس روش کو ناپسند کیا، لیکن جنات نے ان نوجوانوں کے اندر وسواس کو اور تقویت دی اور اپنی تقویت میں اور بڑھتے چلے گئے۔ اب وہ جنات اور مست ہوئے۔ جب جنات مست ہوئے تو ان مست جنات نے لوگوں کو برباد کرنا شروع کیا۔ کسی کو بیمار کر دیتے، کسی کو حادثے میں مبتلا کر دیتے، کسی کو پریشانی میں، کسی کو مشکلات میں، آپس میں جھگڑے، لڑائیاں، خون ریزی، پھر بات مقدمات تک۔ وہ بزرگ رکے اور میری طرف دیکھ کر مجھے کہنے لگے، اب آپ خود سوچیں، اس میں جنات کا کیا قصور؟ وہ نوجوان کچھ بری عادات لے کر آئے۔ ادھر یہ جنات اس سے پہلے برے تھے، لیکن انہی انسانوں نے وہ برائی کا ماحول فراہم کیا اور پھر یہ اپنی برائی میں پختہ سے پختہ تر ہوتے گئے، اور پھر ان کی پختگی بڑھتی چلی گئی اور اتنی پختگی بڑھی کہ یہ جنات مست ہوئے اور بے لگام ہو گئے۔ پھر جیسے شرابی مست اور بے لگام ہو جاتا ہے، ایسے یہ بھی اس شرابی کی طرح اپنے گناہوں میں بڑھتے چلے گئے اور اتنے مست اور لاپرواہ ہو گئے۔ پھر ان کے سامنے انسانوں کی عزت کچھ نہیں۔ پھر ان جنات نے انسانوں کی عورتوں سے کھیلنا شروع کر دیا، اور یہ واقعات اس بستی میں آنا شروع ہو گئے کہ کچھ عورتیں رات کو ناپاک ہو جاتی ہیں اور انہیں خود اس کا 100% احساس ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ بات بہت زیادہ چھپائی گئی، آخر چھپے کب تک، اور پھر بات ظاہر ہوئی، اور اتنی ظاہر ہوئی کہ وہاں عامل آنا شروع ہو گئے۔ حالانکہ یہ کیس عاملوں کا نہیں تھا، اس کیس کا تعلق صرف اور صرف اس بات سے تھا کہ ان جنات کو وہ گناہوں اور بدکاری کا ماحول نہ دیا جائے اور خود انسان توجہ کرے، اور انسان کی غلطیوں کی وجہ سے وہ جنات، وہ شیاطین ان کے ساتھ مل گئے، اور ایسے ملے کہ انہوں نے تباہی اور بربادی پھیلا دی۔ مجھے اس بزرگ جن کی ان 2 باتوں سے بہت زیادہ سبق بھی ملا اور احساس بھی ہوا کہ وہ جو کہہ رہے بالکل سچ کہہ رہے۔ ان کی بات میں وزن بھی ہے، حقیقت بھی ہے اور سچائی بھی۔ میں نے ان سے ایک الگ سوال کیا کہ یہ بتائیں جنات عموماً کہاں رہتے ہیں؟ بے ساختہ کہنے لگے، جہاں انسان رہتے ہیں وہاں جنات رہتے ہیں، کیونکہ جنات کی غذا اور خوراک انسانوں کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو مسنون دعائیں، ذکر اور تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں، جنات ان کے ساتھ رہنے سے گریز کرتے ہیں۔ آج کل غفلت کا دور ہے، اس سے پہلے جنات میں بہت زیادہ بھوک اور فاقے رہتے تھے، کیونکہ ہر شخص تسبیحات، ذکر اور دعاؤں کا اہتمام کرتا تھا۔ اب یہ چیزیں عموماً ختم ہو گئی ہیں۔ اب انسانوں میں بھوک بڑھ رہی ہے، مہنگائی، فقر، غربت، مفلسی بڑھ رہی، جبکہ جنات بہت زیادہ مالدار بھی ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے مال اور پیسے چراتے ہیں، اور صحت مند بھی ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی غذائیں بہت زیادہ کھاتے ہیں اور ان کے کھانے میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کا کھانا کھاتے ہیں۔ کبھی کبھی واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ انسانوں کو احساس ہوتا ہے، ورنہ عموماً احساس نہیں ہوتا۔ جس کھانے پر اور جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے، وہ کھانا اور چیز کبھی بھی جنات اور شیاطین کی غذا نہیں بنتی، اور کبھی بھی وہ کھانا غیر صحت مند نہیں رہتا۔ ہمیشہ وہ کھانا صحت مند رہتا ہے، اور ایسے کھانے میں راحت، صحت، خیر اور برکت ہوتی ہے۔